रहीम अजीज तलबा, अपनी रफ कॉपीज निकालिए और मेरे साथ साथ लिखते जाइए। सबसे पहले ये देखिए कि उर्दू कवायद, ग्रामर का हम जो हिस्सा है वो सर्फ हमने पढ़ा है और अभी हम नहव पढ़ रहे हैं। उर्दू कवायद ग्रामर को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहली जो किस्म है वो है इल्मे सर्फ, दूसरी मैंने बताई इल्मे नहव, तीसरा है इल्मे बयान और चौथा है इल्मे कलाम। देखिए, सबसे पहले तो हमने इल्मे सर्फ पढ़ा था। दोबारा मैं आपको याद दिलाऊं कि इल्मे सर्फ को किसी एक वाहिद और मुफरद लफ्ज के मुताबिक जाना जाता है कि वो लफ्ज क्या है। इसम है, फेल है, हर्फ है। यानी आप जानते हैं कि लफ्ज जो है वो उसकी 2 किस्में हैं, एक तो कलमा है और एक मोहम्मद है। लेकिन मोहम्मद वो लफ्ज जिसके कोई माने नहीं होते और कलमा वो लफ्ज जिसके कोई न कोई एक माने होते हैं। तो इल्मे सर्फ में सिर्फ एक लफ्ज का यानी मुफरद एक वाहिद सिंगल लफ्ज का मुताला करते हैं कि ये लफ्ज इसम है, कोई किसी चीज का नाम है, जगह का नाम है, कोई हर्फ है, कोई फेल है। फिर अगर वो इसम है तो वो क्या मुज़क्कर है, मुअन्नस है, वाहिद है, जमा है, वो किस तरह जो है वो जबान का है, अरबी का है, उर्दू का है, या वो फारसी का है या अंग्रेजी, जिन किस जबान से वो उर्दू में आया हुआ है, ये किसी एक लफ्ज के बारे में जाना जाता है तो वो इल्मे सर्फ कहलाता है। यानी किसी एक लफ्ज के बारे में जो कुछ हम सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो उसकी बहस हो रही थी, वो उसे कहते हैं इल्मे सर्फ। यानी किसी एक लफ्ज के बारे में जाना जाता है कि वो ग्रामर की रूप से क्या है, किस जबान से आया हुआ है उर्दू में, उसकी बनावट, उसकी शक्ल सूरत, और वो तज़कीर और तानीस के लिहाज से मुज़क्कर है या मुअन्नस है, और तादाद के लिहाज से वो वाहिद है या जमा है। तो इसके बारे में सारी मालूमात इसी इल्म में जो है वो पढ़ी जाती है, मुताला किया जाता है। उसके बाद है इल्मे नहव। इल्मे नहव में मैंने बताया था, आपको याद कीजिए कि हम मुरक्कबात यानी फ्रेजेस, 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का, जैसे नेक, आदमी, अब ये 2 अल्फाज का आपस में जोड़ हुआ है, इसको कहते हैं मुरक्कब कंपाउंड, जिसको फ्रेजेस भी आप कहते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये मुरक्कब कौन सा है। मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब तौसीफी है, मुरक्कब जारी है, मुरक्कब अतफी है। तो वो तमाम चीजें जो है वो इसमें पढ़ी जाती हैं। उसके बाद जुमलों के मुताबिक पढ़ा जाता है इस कलाम में या इस नहर में कि वो जुमला जो है किस किस्म का है, वो फेल के लिहाज से माजी का है, मुस्तकबिल का है या हाल का है, और वो फेल नहीं है, फेल अमर है, फेल मुजारे है, यानी किस किस्म का वो फेल है। और उसके बाद जुमले किस तरह बनते हैं, उनकी तरतीब कैसे होती है, उनकी तरकीब कैसे होती है, कि किस तरह अल्फाज को मिलाना और जोड़ना होता है, यानी ग्रामर की रूप से वो सही और दुरुस्त पाते हैं। यानी कि अगर मैं चंद अल्फाज लिखूं, जैसे नेक है, अहमद लड़का, बहुत। अब यहां देखें अल्फाज तो हैं
1 2 3 4 5, تو یہاں مختلف الفاظ ہیں لیکن گرامر کی روح سے ان کو کس طرح ترتیب دینی ہے، کس طرح ان کو ترکیب کرنا ہے اور وہ کیا درست ہوگا اس کے مطابق کہاں فعل لگنا ہے، کہاں عطف لگنا ہے، کہاں حروف جار لگنا ہے. جس طرح کہ آپ انگلش میں دیکھتے ہیں کہ مختلف پارٹ آف سپیچ ہوتے ہیں، اجزائے کلام ہوتے ہیں، ان کو مختلف ارینج کرنا پڑتا ہے کہ پہلے کیا آ جائے گا، سبجیکٹ آئے گا، اس کے بعد ورب آئے گی، اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا، کہاں کنجنکشن لگانا ہے، کہاں پریپوزیشن لگانی ہے، کہاں ایڈورب لگانی ہے. تو یہ جو طرح طرح کے مختلف ہنر ہیں، فن ہیں، اور یہ گرامر کی روح سے ترکیب ہے وہ اس میں سیکھا جاتا ہے، علم نحو میں مطالعہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آتا ہے علم کلام. علم کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ اس لفظ کا متضاد کیا ہے، اس لفظ کا مترادف کیا ہے. متضاد یعنی اس کی ضد کیا ہے، الٹ کیا ہے، اپوزٹ کیا ہے، اور اس کو اس کا اینٹونیم کیا ہے. کہ کوئی بھی ایک لفظ ہے جیسے آگ ہے، اس کی ضد ہے وہ پانی ہے، یعنی اس کا الٹ پانی ہے. تو ہر لفظ کا کے الفاظ کا مطالعہ کیا جاتا ہے. علم کلام کی میں بات کر رہا ہوں. دوبارہ یاد کیجیے بچوں، علم صرف میں یعنی اردو قواعد گرامر، یعنی اردو زبان میں جو رولز ہیں، جو گرامر ہے، اس کو 4 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلے کو علم صرف کہا جاتا ہے، دوسرے کو علم نحو کہا جاتا ہے، تیسرے کو علم بیان کہا جاتا ہے، اور چوتھے کو علم کلام کہا جاتا ہے. علم صرف میں کسی ایک واحد یعنی سنگل، میں آپ کو دوبارہ ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں، سنگل یعنی کوئی چیز جیسے کراچی ہے، یہ ایک اسم ہے تو یہ ایک جگہ کا نام ہے. حمید ہے، یہ ایک انسان کا نام ہے، یہ ایک لفظ پر مشتمل ہے. یہ اچھا، اسلم ہے، یہ کسی انسان کا نام ہے، ایک ہی ہے. کوئی بھی بڑا ہے، یہ بھی ایک لفظ پر مشتمل ہے، یہ صفت ہوتی ہے لارج. ٹھیک ہے. کھایا، اب کھایا کیا ایک لفظ ہے، یہ ایک فعل ہے، لیکن اب یہ ایک حرف ہے، کنجنکشن ہے. تو کسی ایک لفظ کا یعنی مفرد واحد لفظ کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے وہ علم صرف میں کیا جاتا ہے. دوبارہ یاد کیجئے کہ مفرد واحد لفظ کا مطالعہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کا جو زیر موضوع ہوتا ہے، اس کا جو ٹاپک ہوتا ہے صرف کا، علم صرف کا ٹاپک ہے وہ صرف ایک واحد سنگل لفظ ہے. بٹ اب آپ سمجھ گئے. اس کے بعد وہ علم نحو ہے، وہ مرکبات اور فریزز اور سینٹینسز کا کس طرح ہمیں جوڑنا ہے، کون سی چیز کہاں رکھنی ہے، کس طرح ترتیب دینی ہے. وہ جب ہم آگے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی تفصیل سے میں آپ کو سمجھا دوں گا. علم بیان میں بتا رہا تھا کہ اس میں مطالعہ کیا جاتا ہے کہ متضاد کوئی چیز جو ہے وہ ایک لفظ ہے، اس کا مترادف کیا ہے. جیسے آسمان ہے، اس کا مترادف فلک ہے. زمین ہے، اس کا مترادف ارض ہے، یعنی ترادف کا مطلب ہمانی، اس کا سینونیم. اس کے بعد ہم مطالعہ کرتے ہیں علم بیان میں کہ یہ کیا لفظ ہے. یہ محاورہ ہے، یعنی محاورہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو عارضی، فرضی یا مجازی معنوں میں لیا جاتا ہے. جس طرح آب ہونا، تو محاورات کا علم اس میں پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد ضرب الامثال کا، ضرب الامثال یا ضرب المثل جو ہے اس کی ایک واحد ہے، اور اس کو اس کی جمع جو ہے ضرب الامثال کہتے ہیں. ضرب الامثال اس کے بعد اس میں تشبیہات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی سملی تشبیہات کا. اس کے بعد استعارہ اور مترادف، متضاد، محاورات، ضرب الامثال، پرووربس، تشبیہات، سملی، استعارہ، میٹافور، اور یہ جو متضاد ہے یعنی اینٹونیم اور سینونیم اور استعارہ، اور مختلف جو ہے وہ موضوع معنی الفاظ، متشابہ الفاظ کا مطالعہ جو ہے وہ علم بیان میں کیا جاتا ہے. آگے علم کلام ہے، یہ بات کی بات ہے، میں بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا، اس میں بہت تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس علم میں ہم کس کس چیز کا گرامر میں
مطالعہ کرتے ہیں. یہ تو ہمارا پچھلا سبق تھا اور بہت آسان ہے. ایک منٹ. ہم سب سے پہلے اجزائے کلام کا مطالعہ کر رہے تھے کہ اردو میں اجزائے کلام یاد ہے آپ کو کہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اردو میں صرف 3 ہی اجزائے کلام ہوتے ہیں. یعنی پارٹ آف اسپیچ جو اردو میں ہے وہ 3 ہی ہیں اجزائے کلام. اسم، فعل اور حرف. یہ تینوں ہی اجزائے کلام ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی لفظ کی قسم نہیں ہوتی. یعنی کہ جس طرح کہ آپ انگلش میں اس کو 9 یا 8 مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ کوئی چیز اسم ہے، کوئی چیز جو ہے وہ یعنی نون ہے، پرونون ہے، ورب ہے، ایڈورب ہے، کنجنکشن ہے، پریپوزیشن ہے، طرح طرح کی چیزیں پارٹ آف اسپیچ ہے. لیکن اردو میں صرف جو ہے وہ 3 اجزائے کلام ہیں. یعنی کوئی بھی لفظ ہوگا یا تو وہ اسم ہوگا یا وہ فعل ہوگا یا وہ حرف ہوگا. اسم کسی جگہ یا چیز شخص کے نام کو ہوگا. یعنی کوئی بھی اسم ہوگا وہ کسی چیز کا نام ہوگا، کسی شخص کا نام ہوگا، کسی جگہ کا نام ہوگا. یا وہ لفظ کوئی فعل ہوگا یعنی وہ لفظ ہوگا جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا کسی زمانے میں پایا جائے گا، یا وہ حرف ہوگا. آپ دیکھیے پوری کتاب کھولیے، ہر لفظ کا مطالعہ کیجیے. جیسے احمد نے بچہ ہے، وہ ہر روز اسکول باقاعدگی جاتا ہے. اس کے ابو ڈاکٹر ہیں اور وہ بہت نیک اور خدا ترس انسان ہیں. بچوں میں نے کہا کہ اردو میں صرف 3 ہی اجزائے کلام ہیں. یا تو کوئی چیز اسم ہوگی، یا کوئی چیز فعل ہوگی، یا کوئی حرف ہوگی. ہم سب سے پہلے تو اسماء کے بارے میں پڑھ رہے تھے. پچھلی کلاسز میں ہم نے سیکھا ہے کہ اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں معنی کے لحاظ سے؟ 2 ہوتی ہیں. یا تو وہ نکرہ ہوتا ہے یا وہ معرفہ ہوتا ہے، یعنی کسی عام چیز یا جگہ کا نام ہوتا ہے، یا وہ کسی خاص چیز یا جگہ کا نام ہوتا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسم کی اقسام معرفہ کی کتنی ہیں؟ 4 ہیں. نکرہ کی کتنی ہیں؟ 3 ہیں. پھر ان کی مختلف اقسام ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں. اسم کے بارے میں کہ کسی جگہ، کسی چیز یا کسی شخص کا جب بھی کوئی نام آئے تو گرامر کے روپ سے وہ اسم کہلاتا ہے. فعل یعنی کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا کسی زمانے میں پایا جائے وہ لفظ فعل کہلاتا ہے. یہ جب ہم فعل پر ہم جائیں گے تو ہم آپ تفصیلی آپ کو سمجھا دوں گا. فی الحال تو ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا تھا، اس کی مختلف اقسام کے بارے میں پڑھا تھا. پھر ہم حرف پر آ گئے تھے. آج کا جو سبق ہے اصل میں وہ حرف ہے. جب تک حرف ہم نہیں جانیں گے تو تب تک سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ اس چیز کو پڑھیے ذرا، علیحدہ علیحدہ کیجیے. احمد جو ہے وہ اسم ہے. اب دیکھو یہ اسم کون سا ہے؟ یہ اسم معرفہ ہے. یعنی کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں. تو یہ تو خاص ہے، پراپر ناؤن ہے، اسم ہے احمد. اچھا نیک، نیک اب کیا چیز ہوگی؟ صفت ہو گئی. اس میں صفت ہے، یہ بھی اسم ہے. اسم صفت ہے. یہ کیا ہے؟ اسم ہے، اسم معرفہ ہے. بچہ، اب بچہ خود ایک اسم ہے. دیکھو نا کسی چیز کا نام ہے نا، جگہ چیز. اچھا ہے کا مطلب ہوتا ہے از. اب ہے گرامر کے روپ سے فعل ہے، ہے پہ ورب ہے، فعل ہے، کسی چیز کے ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لہذا یہ جملہ اسمیہ ہے. احمد نیک بچہ ہے. بچوں آپ دیکھو یہ کتنے ورڈ ہیں؟ 1 2 3 4. یہ کوآرڈینیٹ، یہ اپنا ہاں ٹھیک ہے، یہ تعداد جو ہے 1 2 3 4. اب یہ 4 جو ہے
وہ لفظ مل گئے ہیں اور انہوں نے ایک چیز کا اکٹھ بنایا ہے، جملہ بنایا ہے، ایک چیز کا مجموعہ بنایا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب آپ نے پہلے تو ہم جملے کے بارے میں بعد میں پڑھیں گے کہ جملہ کسے کہتے ہیں. الفاظ کا مجموعہ جو پوری سمجھ دیتا ہے وہ جملہ کہلاتا ہے. جہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ احمد نیک بچہ ہے. اب یہ 4 الفاظ مل کے انہوں نے ایک جملہ بنایا جس کی پوری سمجھ ہمیں آ رہی ہے. دی گروپ آف ورڈ دیٹ میکس، جو بنا رہا ہے کمپلیٹ سینس، وہ جو ہے وہ سینٹینس کہلائے گا. الفاظ کا مجموعہ جو پوری سمجھ دے رہا ہے وہ جملہ کہلاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اب آپ نے صرف جو ہے وہ آپ سے یہ کہا جائے گا، جس طرح انگلش میں آپ سے کہا جائے گا کہ اس عبارت میں سے ناؤن، ورب اور کنجنکشن اگر کہے، پریپوزیشن کہے یا کوئی بھی اور چیز کہے پارٹ آف اسپیچ میں، وہ الگ الگ کریں گے، ان کو سرکل کریں. احمد نیک بچہ ہے. اچھا اب دیکھیں وہ پر آ گئے ہیں. وہ گرامر کی روح سے کیا ہے؟ اس میں ضمیر ہے، یعنی کہ وہ اسم جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ لفظ جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے وہ اس میں ضمیر کہلاتا ہے. یعنی پلیس آف ناؤن یا انسٹیڈ آف ناؤن، یعنی پلیس آف ناؤن سے مراد یہ کہ ناؤن کی جگہ جو استعمال ہوتا ہے وہ اس میں ضمیر کہلاتا ہے. تو گرامر کی روح سے یہ لفظ بھی اسم ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اجزاء کلام کو ہم مختلف جو ہے پارٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں، علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں اور پہچان اور شناخت کر رہے ہیں کہ کیا ہے وہ گرامر کی روح سے. تو یہ بھی یعنی اس کا جو مرجع ہے یہ احمد ہے، تو وہ جو ہے گرامر کی روح سے اس میں ضمیر ہے. ہر، اب ہر جو ہے وہ ایک حرف ہے یا ایک صفت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن یہاں پہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک حرف ہے. ہر نہ اسم، حرف اسے کہتے ہیں وہ جو لفظ نہ اسم ہوتا ہے نہ فعل ہوتا ہے وہ حرف کہلاتا ہے، بلکہ الفاظ کو ملانے اور جوڑنے کے کام آتا ہے. دیکھیے اسم، فعل، حرف کی تعریف میں نے پہلے لکھوائی تھی، آپ کو دوبارہ یاد کریں کہ وہ لفظ جو نہ اسم ہے، یعنی نہ کسی جگہ کا نام ہے، نہ کسی چیز کا نام ہے، نہ ہی کسی شخص کا نام ہے، نہ وہ فعل ہے، یعنی نہ کسی ایکشن کا نام ہے، ایکشن ورڈ ہے، بلکہ الفاظ کو ملانے، جوڑنے اور بنانے کے کام آتے ہیں، وہ چیز گرامر میں حرف کہلاتی ہے. ٹرانزیشنل ڈیوائسز جو جن کو آپ کہتے ہیں کہ جوائنٹر ہیں، یہ ملانے اور جوڑنے کے کام آتے ہیں. یہ علیحدہ کوئی معنی اور مفہوم نہیں رکھتے، جب تک کہ جملے میں استعمال نہ ہوں تب سمجھ لیتے ہیں یا ان کو. اچھا روز اب دن کا نام ہے بچوں، اس کو کہتے ہیں اسم. اب حرف کے بارے میں آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ حرف کسے کہتے ہیں. جیسے میں نے کہا اور بتائیے یہ تو نہ اسم ہے نہ فعل ہے، نہ کسی کام کا نام ہے نہ ہی کسی چیز کا نام ہے، اور تو ایک کنجنکشن ہے، یعنی دو الفاظ کو آپس میں ملانے کے لیے کام آئے گا، لہذا یہ گرامر کے روح سے حرف ہے. حرف کا مطلب بھی میں نے بہت تفصیل سے آپ کو بتایا کہ اس کو رموز کہتے ہیں، رمز کہتے ہیں، یعنی نشان، علامت، سائن، سمبل، جو صرف جو ہے وہ صرف کس چیز کی بتائی جاتی ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں. اب اسکول گرامر کی روح سے بچوں اسم ہے. ٹھیک ہے، اسم کسی چیز یہ جگہ کا نام ہے. باقاعدگی بھی ایک اسم ہے، اس میں کیفیت ہے باقاعدہ سے باقاعدگی. پنچوئلٹی یعنی باقاعدگی سے. اب دیکھو سے کیا چیز ہے؟ سے ایک حرف ہے، نہ اسم ہے نہ فعل ہے. اسکول باقاعدگی سے گرامر کی روح سے حرف ہے. جاتا ہے یہ اب جو ہے وہ فعل ہے. جاتا ہے یعنی یہ فعل ہے. فعل کا مطلب ہوتا ہے کام، کوئی ایکشن ورڈ، یعنی کہ وہ کہیں جاتا ہے. گو تو جانا سے جاتا ہے، یہ گرامر کی روح سے فعل ہے اور فعل حال ہے. نیکسٹ آپ آئیں گے اس کے اب کیا چیز ہے؟ ہز. اس کے یہ پروناؤن ہے اور گرامر کی روح سے اس کو کہیں گے اس میں ضمیر. تو بہرحال یہ بھی اسم ہے کیونکہ یہ لفظ اسم کی جگہ استعمال ہوا ہے، لہذا یہ احمد کی جگہ میں نے اس کے لگایا ہوا ہے تو یہ بھی اسم ہو گیا. ابو آپ جانتے ہیں اسم ہوتا ہے بادل. ڈاکٹر اب یہ بھی گرامر کی روح سے ایک اسم ہے. اس کے بعد ہیں ایک فعل ہے، ایک ورب ہے فعل ہے، اور فعل ہمیشہ آخر میں آتا ہے.
अच्छा अब आप देखें और अब देखें ना इसम है ना फेल है बल्कि हर्फ है, क्योंकि दो चीजों को, दो अल्फाज को या दो जुमलों को आपस में ज्वाइन कर रहा है, मिला रहा है, तो ग्रामर की रूप से ये हम कहेंगे कि हर्फ है। कौन सा हर्फ है? हरूफ अतफ है, वही हम पढ़ा रहे हैं। ये उसी के लिए मैं आगे लेके जा रहा हूँ। ये जो समझाने की कोशिश की है कि ये हरूफ क्या होते हैं और इनकी अक़साम कितनी हैं और ये इनका क्या क्या काम है, क्या क्या ये फंक्शन करते हैं, और हर एक हर्फ का मुख्तलिफ ये क्लस्टर है और इनके ग्रुप्स हैं और इनके अपने अपने नाम हैं और अपने अपने फंक्शन हैं। मसलन मैंने आपको बताया था कि हरूफ इजाफत किसे कहते हैं, हरूफ अतफ किसे कहते हैं और हरूफ जार किसे कहते हैं। और वो आप देखा दोबारा जो है वो इसमें ज़मीर है, यानी ही इंस्टेड ऑफ नाउन इसम की जगह लगा हुआ है। बहुत बहुत वेरी, ये बहुत एक इसम है, ये भी सिफ्त है। नेक, ये भी सिफ्त है, यानी उसकी डिग्री है बहुत नेक। और फिर कंजंक्शन लग गया, ये हर्फ है ग्रामर की रूप से। खुदा एक इसम है और इसम मार्फा है। तरस, खुदा तरस यानी अल्लाह, इसको इसम ही कहें अलग, यानी खुदा तरस यानी खल्के खुदा पर तरस करने वाले इंसान एक इसम है और आगे हैं वो क्या चीज है? फेल। यहां हर आपने एक जुमले की जो तमाम अल्फाज थे आपने उनको अलग-अलग पहचाना है कि कौन इसम है, कौन फेल है, कौन हर्फ है। तो उर्दू में अज़ाए कलाम की तादाद सिर्फ 3 है। अब जब तक आप हरूफ नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको अल्फाज को बनाने, जुमलों को बनाने और जोड़ने का जो फन है वो दुरुस्त नहीं आएगा और जो तरकीब है वो भी नहीं आएगी जब तक कि ये आप ये हरूफ नहीं सीखेंगे। दोबारा मैं कहता हूं, हमने इसम के बारे में हमने तफसील से पढ़ा था कि इसम क्या है और उसकी कितनी किस्में हैं और मानी के लिहाज से, तादाद के लिहाज से कितनी उसकी अक़साम हैं और उसको कितनी अक़साम में तक़सीम किया जाता है। ठीक है, बच्चों अज़ाए कलाम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अज़ाए कलाम, ठीक है, हमें 3 चीजें पढ़नी है, इसम, फेल और हर्फ। तो अब हम हरूफ के बारे में जानते हैं कि ये हरूफ क्या होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहली चीज जो है वो हरूफ की बताई, हरूफ इजाफी। पहला जो हमने किस्म पढ़ी थी वो हरूफ इजाफत की पढ़ी थी कि हरूफ इजाफी क्या होते हैं और इनका क्या काम होता है और ये कहां कहां इस्तेमाल होते हैं। यानी हरूफ इजाफी का मतलब है पॉजिटिव, ये का, के, की, ये 3 ही हरूफ इजाफी कहलाते हैं ग्रामर की रूप से, क्योंकि ये एक इस्म का दूसरे इस्म से ताल्लुक पैदा करते हैं, यानी मालकियत बयान करते हैं। मालिक और ममलूक का जो मुरक्कब होता है वो कायम करते हैं, पॉजिटिव नाउन बनाते हैं। जैसे क्या है? हमीद का घर। अब देखो हमीद भी एक इस्म है, घर भी एक इस्म है, का ने इन 2 चीजों को आपस में मिलाया है। तो देख लिया कि हरूफ क्या होते हैं, ना इस्म होते हैं ना फेल होते हैं, बल्कि अल्फाज को आपस में मिलाने और जोड़ने के काम आते हैं। तो इनको जो 2 अल्फाज का 2 अस्मा को आपस में मिलाता है उसे कहते हैं हरूफ इजाफी, यानी मालकियत पैदा करता है। एक मालिक होता है और एक ममलूक होता है। ये 2 अल्फाज का जो मुरक्कब है, ये देखिए 3 का, ये मैंने पढ़ाया था, इसको कहते हैं मुज़ाफ़े अलैया और ये जो है वो है मुज़ाफ। लिहाजा ये का आप देख रहे हैं इसका फंक्शन क्या है, ये एक हर्फ है और हर्फ इजाफत का मतलब होता है पॉजिटिव, ये नाउन बन गया
اور مرکب اضافی بن گیا. لہذا سب سے پہلے ہم نے پڑھے تھے حروف اضافی، وہ پرانے یاد کیجیے. اس کے بعد بچوں ہم نے پڑھا تھا حروف عطف. حروف عطف، عطف کیا ہوتے ہیں؟ عطف کا مطلب ہوتا ہے ملانا یا جوڑنا. ملانا پلس جوڑنا یعنی جوائنٹ کرنا. یہ وہ جائٹر ہوتے ہیں جو دو الفاظ کو آپس میں ملاتے ہیں. یعنی کہ احمد اور علی. ٹھیک ہے، اب احمد اور علی کو جس نے ملایا ہے حرف نے وہ اینڈ ہے اور ہے، لہذا اس کو کہتے ہیں حروف عطف. یعنی دو اسماء کو آپس میں ملانے اور جوڑنے والے عطف اور معطوف کا مرکب کہلاتا ہے. ایک طرف عطف ہے اور دوسری طرف معطوف کہلاتا ہے. یہ بات میں تفصیل سے میں آپ کو بتا دوں گا. فی الحال پہچان کیجئے، جب تک آپ حروف کی پہچان نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ مشکل پیش آئے گی، کیونکہ سوالات یہی آئیں گے اسی طرح کے، جیسے کہ اسم اور فعل اور حرف کو پہچاننا ہے تو حروف کی اقسام بھی آپ سے پہچانی جائیں گی. میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، آپ آگے کریں. اس کے بعد جو تیسری قسم، یہ پرانا سبق ہے، تیسری قسم ہم نے پڑھی تھی حروف جار. حروف جار یعنی جار اور مجرور کا مرکب ہوتا ہے. جار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی جگہ، پلیس. جار اور مجرور کا مرکب ہے. جیسے کمرے میں، چھت پر، گھر سے. اب یہ جو حروف ہیں یہ حروف جار کہلائیں گے کیونکہ کسی جگہ کا پتہ بتا رہے ہیں اور کہیں کسی جگہ پر کسی چیز کا ہونے کا بتاتے ہیں. جیسے کوئی چیز کمرے میں، ان دی روم، چھت پر، آن دی روف، اور گھر سے، فرام دی ہاؤس. تو یہ وہ حروف ہے جو کسی چیز کا، کسی پریپوزیشن جس کو کہتے ہیں، کسی چیز کا کسی جگہ پر ہونے کا پتہ بتاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں حروف جار. نمبر 4 حروف استفہام یعنی سوالیہ یا استفسار. میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. حروف استفہام، سوالیہ یا استفسار کو کہتے ہیں جو آسکنگ کوسچن یا کوئی بات انٹروگیٹ کرنے کے لیے، کچھ چیز پوچھنے کے لیے وہ حروف ہم استعمال کرتے ہیں. مثلا کون، کب، کہاں، کیسے، کدھر، کس نے، کس لیے. یہ کاف سے شروع ہو رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں وہ حروف جو سوال پوچھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، انٹروگیٹ کرنے کے لیے، کوئی معلومات حاصل کرنے کے لیے. تو ان کو کہتے ہیں حروف استفہام. ٹھیک ہے.